सीखने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम मौजूद होगा। मुकद्दस मत्ती का अंजली बयान 15 बाब उसकी 7 आयत से 20 आयत तक खुदा उनके सुंदर पाक कलाम को सुनिए। यूं लिखा है खुदा उनके पाक कलाम में, आए अरियाकारों, यूसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो। वो अंधेरे अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में से कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू उस्ताद कामिल है। प्यारे यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें सिखाइए, हमें अकल दीजिए, फहम बख्शिए, अपने पाक से मामूर कीजिए और कलाम के इस हिस्से को हम पर मुनकशिफ कीजिए। बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम। आमीन। मैं बासकत इस बात पर बड़ा हैरान भी होता हूँ और मुझे दुख भी होता है कि बहुत दफा जो लोग हैं वो कलाम को अपनी मर्जी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने ज़ाती मकासद के लिए आयात को जो है वो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। इससे पहले कि मैं चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ माइंड की बात करूं, खुदा कैसे दिल को तब्दील करता है, क्यों उसकी तब्दीली जो है वो जरूरी है, इन आयात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो लोग जो कि शराब नोशी करते हैं, नशा करते हैं, वो इन आयात को कोट करते हैं। एक तो ये, दूसरा कि जी पौलुस रसूल ने तिमोथियस को जब ये कहा कि तू मैदे की खराबी के बायस थोड़ी सी अमल में लाया कर, तो वो इन चीज़ों को म्यार बना लेते हैं, बुनियाद बना लेते हैं। फिर खुदा मसीह का जो पहला मौजज़ा जो उन्होंने पानी को मैं बनाया, तो कहते लो जो खुदा मसीह ने तो शराब बनाई थी। तो नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ऐसे लोग जो है वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और फिर ये आयात कि जी कोई चीज भी जो है ना बाहर से जाकर तो वो नापाक नहीं करती, बल्कि जो अंदर से निकलती है वो नापाक करती हैं। तो वो कहते हैं जी जो मर्जी खाओ पियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात आपको कहूंगा। खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने हमें एक बहुत बड़ा रुतबा दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदावन के पाक कलाम में
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اس قدر کنسرن ہے ہمارے بدن کے لیے کہ اس کو مقدس کہا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ جو خداوند کا گھر ہے وہاں پر ہم کس قدر اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور جو حقیقی جو مسکن ہے، جو ہمارا دل ہے، جو خداوند کا گھر ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے، اور اپنی مرضی کے مطابق ہم ان آیات کو جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم ایک اور بات جو دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب میں، بڑے دھیان سے اس بات کو سمجھیے۔ دانیل کی کتاب میں اس کے 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ جو تھا، اس نے خداوند کے جو ضرورت تھے، اس کے ہیکل کے جو ضرورت تھے، برتن جو تھے، ان میں مے نوشی کی، اور خداوند نے اس کے بارے میں کہا کہ تو تولا گیا لیکن تو کم نکلا۔ اگر خداوند ان برتنوں کے بارے میں اتنی غیرت رکھتا ہے کہ میرے گھر کے برتن ہیں، تو یہ جو ویسل ہیں، جو برتن ہیں، پالوس جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے جو جسم ہے ایک ایسا ویسل ہے، ایسے برتن ہیں جن کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے، یہ مٹی کے برتن ہیں جن میں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ خیر، میرا مقصد یہاں پر جو ہے وہ شراب نوشی، الکوہل، اس کو کنڈیم کرنا نہیں ہے آج کا، لیکن یہ اس کا ایک حصہ ضرور ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ آج اپنے اس انٹروڈکشن میں، اس اسٹڈی کے انٹروڈکشن میں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک یونانی زبان کا لفظ آپ کے ساتھ بانٹا تھا، میٹونیا، جس کا مطلب ہے چینج آف مائنڈ۔ نویا، جو NOIA، جو آخری اس کا حصہ ہے، میٹانویا۔ میٹانویا جو ہے چینج آف مائنڈ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خدا جو ہے وہ دل کو تبدیل کرتا ہے، اور جو ذہن کی تبدیلی ہے، جس کو ہم ریپینٹنس کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، یہ انسان کا کام ہے۔ کچھ کام جو ہے وہ خدا کے کرنے والے ہیں، کچھ آپ کے کرنے والے ہیں۔ God is changing your heart and you are in a position to change your mind۔ اس کے لیے خدا جو ہے ہمیں توفیق بخشتا ہے۔ کل میں نے آپ کو سکھایا تھا، وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو جو خدا کا کام ہے، چینج آف ہارٹ، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کل ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، چینج آف ہارٹ۔ جیسے میں نے بہت سال پہلے ایک آپریشن دیکھا ہارٹ پلانٹیشن کا، ہمارے پاکستان میں پہلا آپریشن ہوا، اور ہمارے جو تھے انہوں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو لائیو اس کو دکھایا تھا، ہارٹ پلانٹیشن کا جو آپریشن تھا۔ تو دل کی تبدیلی یہ آج کل ایک نارمل کام ہے، لیکن جو تبدیلی خدا کرتا ہے وہ ایک مختلف تبدیلی ہے۔ انسانوں کی جب ہارٹ پلانٹیشن ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے ایک نیا دل مل جاتا ہے، اور اس کی عمر تھوڑی سی دراز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خداوند جو دل کی تبدیلی کرتا ہے، جو پلانٹیشن ہوتی ہے، وہ ایک مختلف ہے۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو جب آپ قبول کرتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے 2 کرنتھیوں چند ایک حوالہ جات جو ان کو دیکھیں گے، جو پلانٹیشن ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، بائبل مقدس کو کھولیے، اس کا 5 باب، خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے، اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ
نئی ہو گئی. تو آپ ایک نیا مخلوق بن جاتے ہو، ایک نیا انسان بن جاتے ہو. جس کہ میں نے بتایا کہ جب جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو جب کسی کا دل جو ہے تبدیل ہوتا ہے تو اس کو چینج کرتے ہیں، تو وہ بندہ وہ سیم ہی ہوتا ہے. لیکن جو مسیح یسوع میں نیا مخلوق بن جاتا ہے وہ بالکل نیا ہو جاتا ہے. جب میں نیونیس کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ری بلڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے بالکل نیا بنا جائے. جیسے ایک آپ چیئر ہوتی ہے، اس کو نیا کرتے ہیں، یا جب آپ اس کو پالش کر لیتے ہیں فرنیچر کو، تو فرنیچر تو وہی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو پالش کر لیتے ہیں. آپ اس کو جو ہے گھر کو آپ وائٹ واش کرواتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں، تو گھر تو وہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیمالش کر کے اس کو بالکل نیا بنا دیں، خدا کا شکر ہو، بڑی خوبصورت بات خدا نے مجھے بتائی. فزکس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ فزکس کا یہ اصول ہے کہ جب چیزیں بہت زیادہ میس ہو جاتی ہیں نا، جب بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کو اگر آپ ریپیئر کریں ان کو، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس کا بیسٹ وے جو ہوتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ ختم کر دیں، ڈیمالش کریں، اور ان کو نئے سرے بنائیں. جیسے اگر دیواروں کو گھن لگ جائے نا، اور چھتوں کو گھن لگ جائے، تو آپ اس کو بے شک اس پہ سیمنٹ لگائیں، اس پہ جو مرضی آپ کریں. میں کافی عرصہ ہو گیا اپنے آبائی گھر نہیں گیا، تو ابھی ریسنٹلی مجھے ویڈیو جو دکھائی گئی اور گھر کی جو حالت تھی مجھے دکھائی گئی، تو اٹ واز ویری ڈسٹربنگ. تو مجھے ایسا لگا کہ اس کو دوبارہ جو ہے بنانا پڑے گا، کیونکہ کافی عرصہ سے وہ گھر جو ہے بند ہے، جب سے امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے انسٹیڈ آف ریپیئرنگ. تو انسان کی بھی یہی حالت ہے، پیچ اپ کرنے سے، اس کو ریپیئر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. نیا بنانا، اور خداوند جو ہے وہ بالکل نیا بنا دیتا ہے. تو نیا پن جو ہے، نیا مخلوق جو ہے، پرانی چیزیں جاتی ہیں جو کہ سب نہیں ہو گئی. پہلا جو اس میں کہ جب آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو نیا بنا دیتا ہے. دوسری جو اس میں خاص بات ہے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت. پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، نیا نامہ میں آخر میں آپ کو یہ ملے گا، پہلا پطرس کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے سرے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، فانی تخم سے نہیں. انسان جو دنیا میں آتا ہے انسانی خواہش سے، انسانی تخم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب کسی کی نئی پیدائش ہوتی ہے، وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے، تو وہ غیر فانی تخم سے پیدا ہوتا ہے، خدا کے کلام کی قدرت سے. آگے بڑھتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت. جان چیپٹر 1، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت کو ہم دیکھیں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تو انسان جو ہے وہ انسانی ارادے سے پیدا ہوتا ہے، انسانی خواہش سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جو مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہوتا ہے، وہ خدا کے منصوبے کے مطابق، خدا کے ارادے کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے. دس از اے نیو برتھ، نئی پیدائش. کیونکہ ہم نے جب چینج آف ہارٹ کی بات کرنی ہے، چینج آف مائنڈ کی بات کرنی ہے، دیز تھنگ شوڈ بی کلیئر ان آور مائنڈ، کہ نئی پیدائش جو ہے وہ کیا ہے.
اب خدا جو ہے وہ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں، اس عمل میں جو خوبصورت بات جو کھل کے سامنے آتی ہے، آئیڈینٹی، شناخت. ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں. اس دنیا میں آئیڈینٹی کرائسس کا بہت بڑا ایشو ہے. میں ایک سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا امریکہ کے بارے میں، تو میں بہت حیران ہوا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، ایلیجیبل چائلڈ. ایسے بچے جن کو اپنے باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یو بی سرپرائز، دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر اوریجن، کہ ان کے ماں باپ کون تھے. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بتانا نہیں چاہتی. بچوں کو یہ ایک بہت بڑے سائیکولوجیکل جو ان پہ جو اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، کہ جس بچے کو، جس بیٹے بیٹی کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے. اور اس لیے بہت ساری وہاں پر مشکلات جو ہیں لوگوں کو درپیش ہیں. اس سے بہت زیادہ ذہنی بیماریاں جو ہیں، جرم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ جو ہے وہ کون ہے. خیر، یہ نصیحت میں ایک خوبصورت بات ہے. اینڈ برادر اینڈ سسٹر، ڈیئر چلڈرن، if you don't know about your biological father, but there is your heavenly father. You can call him Abba Father. آپ اس کو ابا کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو فادر کہہ سکتے ہیں. And that is the beauty of the Christianity, because there is a relationship and there is a revelation. Nobody, no any other religion can offer you such a relationship. If you are having problem in your life, if you don't know about your biological father, you can go to your heavenly father and you can bluntly call him Abba Father. اس میں ہمیں تمام رشتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. And nobody can change that relationship. خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے، اور وہ سب کا پالن ہار. ابا کا مطلب ہے پالن ہار، جو آپ کی نگہداشت کرتا ہے. بڑا خوبصورت یہ آرامی زبان کا لفظ ہے ابا. اس میں محبت ہے، اس میں پیار ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں جن کو سیکھنا ہے. دل کی تبدیلی، خدا جو ہے وہ دل کو تبدیل کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ Why heart? I'm not talking about the mind. We'll talk about that. I'm here talking about the heart. دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز ہے، اور انسان کے دل کے خیالات ہمیشہ برے ہی رہے ہیں. نوح کے زمانہ میں پیدائش سے چڑھا باپ، اس کی 5ویں آیت، خدا نے جب انسان کو بنایا، اس نے دیکھا کہ بدی اور گناہ جو ہے بڑے عروج پر ہے. خدا نے کہا کہ میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اس کے انسان کے خیال جو ہے وہ سدا برے ہی ہیں. دل جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک انسان کا دل ہے اور ایک خدا کا دل ہے. خدا کا دل بہت خوبصورت ہے، اس میں محبت ہے، پیار ہے، فکر ہے، آپ کے لیے دلچسپی ہے. اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ جیسا خدا کا دل ہے ویسے ہی انسان کا دل ہو جائے، جس میں دنیاوی باتیں نہ ہوں، دنیاوی خواہشات نہ ہوں. خدا ہمیں ایسا دل دینا چاہتا ہے. متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب دیکھیے، خدا ان کے پاک کلام کو، خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے. میتھیو چیپٹر 6 ورس 21. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا.
If you are having worldly heart, selfish heart, self-centered heart, where you are worried about your possessions, your money, your power, your popularity, your comfort, that is a worldly heart. खुदा हमारे दिल को तब्दील करना चाहता है, और मेरे अजीजों, खुदावन ये चाहता है कि जहां खुदावन हमें लेके जाना चाहता है वहां पर हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। देखिए, मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और साल खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। चलकर बड़ी इसकी खूबसूरत तस्वीर बयान की गई कि एक नौकर जो है दो माल को खिदमत नहीं कर सकता। दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, ये मेरा बड़ा पसंदीदा ज़बूर है, आमतौर पर हम चर्च में इसको पढ़ते भी हैं जब हम कन्फेशन करते हैं। साम 51, ज़बूर नवीस 10वीं आयत में खूबसूरत बात कहते हैं, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। देखिए उसकी डिजायर, इज अ किंग। जब उसने बैतशबा के साथ गुनाह किया तो वो खुदावन के हुजूर चिल्लाया, रोया, गिरिया जारी की। कल मैंने बताया था कि मातम करना, रोना, दैट इज द रिपेंटेंस। और खुदावन से दरख्वास्त करता है कि आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे बताइए, हम जब दुआ करते हैं तो हम खुदावन से दुआ करते हैं, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट मेंटेलिटी, है ना, ऑल द टाइम। हाउ मेनी टाइम हाउ मेनी टाइम we are thinking about the condition of our heart, and how many times we are praying to God, give me a new heart, pure heart. खुदा मुझे एक ऐसा दिल दीजिए जो पाक हो। और मत्ती के इंजीली बयान में सरमन ऑन द माउंट में खुदावन ने मुबारकबादियों में ये बात कही कि मुबारक है वो जो कि पाक दिल है, क्योंकि खुदा को देखेंगे। So you cannot have such fellowship, you cannot see God without the purity of heart. So this is a great importance of this heart, क्योंकि खुदावन का पाक कलाम बताता है कि खुदावन चाहता है कि हमारा दिल पाक हो। अब जरा थोड़े से प्रैक्टिकल मेजर्स की तरफ चलते हैं। कुछ असूल जो हैं वो वजह करते हैं, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ माय मेडिटेशन। पहला जो काम है कि हम इंसान है, सोचते हैं और भाई साहब आप ये तो बता रहे हैं, ये बताएं कि कैसे होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हम इसीलिए हैं, इसलिए बाइबल स्टडी है। पहला कदम, व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग विद हिम, जब आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं तो खुदावन जो है वो चाहता है कि आपका दिल पाक हो। उसके लिए मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल हैं, जो उसूल हैं, उनको अपनाने की जरूरत है। लॉ है, कानून है, जाब्ते हैं। पहला क्या है? वो ये है दुआ। दुआ करें। और दाऊद को भी हमने देखा कि वो दुआ करता हुआ हमें नजर आता है, और इसकी बड़ी खूबसूरत दुआ, जरूर पढ़िए आप अपने फारग वक्त में ज़बूर का उनको। और दाऊद जो है वो हमें सिखाता है, अगर आप अपने दिल को पाक करना चाहते हैं तो वो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। खुदा से आप दुआ करें। दुआ करना, खुदा से कम्युनिकेट करना। जब तक आप किसी से मांगेंगे नहीं, उसको कैसे मालूम होगा? नहीं, वो तो देखेंगे, खुदा को तो सब पता है। हाँ जी पता है, जरूर पता है, वो हमारे दिलों ख्यालों को जानता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी जुबान से इकरार करें। निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मत्ती का इंजीली बयान उसका 7 बाब 7वीं और 8वीं आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कुछ काम हमने भी करने हैं। हमने सुस्ती और लापरवाही के बारे में सीखा था इंसान में, कि जो काहिल होता है, जो सुस्त होता है, वो खुदा से ये बरकतें और नेमतें हासिल नहीं कर सकता।
First rule, you need to pray to God, and the second is you need to ask him. अब मुझे बताइए कोई मुश्किल बातें हैं? क्या आपको रुपया पैसा चाहिए? क्या आपको एक टांग पे मैं खड़े होने के लिए कह रहा हूं, या उन लोगों की तरह जो अपने बालों को बांध के पानी में लटक जाते हैं? कोई ऐसा कोई मैंने आपको बोलिया को बताया? सिंपल रूल है, इफ यू आर सीकिंग प्योर हार्ट, आपको दुआ करने की जरूरत है, खुदा से बात करने की जरूरत है, खुदा से मांगने की जरूरत है। फिर एक और बात में जिसमें इट कॉस्ट यू नथिंग, वो है ट्रस्ट, भरोसा, ईमान। ईमान से मांगे तो आपको देगा। खुदा उनके पास आने वालों को ये चाहिए कि वो उस पर ईमान रखें। दैट इज द रिक्वायरमेंट, ट्रस्ट, भरोसा, खुदा उन पर इत्मीनान करना। फिर चौथी बात जो है वो ये है, जो कि बड़ी मुश्किल लगती है ना? हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे मोहब्बत करें, हम उनसे मोहब्बत ना करें। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अगापे लव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरोस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिले। एरोस है फिजिकल, जिस्मानी मोहब्बत, जिनसी मोहब्बत, और जो फिले है यूनानी जुबान के अल्फाज है, बरादराना मोहब्बत। आई एम टॉकिंग अबाउट द अगापे लव, डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, वो मोहब्बत जो खुदा को हमसे है। मेरे साथ देखिए यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत को, खुदा उनके पाक कलाम को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्म, विदाउट लव यू कैन नॉट ओबे हिम। आप उसके हुक्मों को नहीं मान सकते जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं रखते। फिर जब आप मोहब्बत करेंगे फिर आप उसकी ताबे फरमानी भी करेंगे, क्योंकि मोहब्बत जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको उभारती है कि आप खुदा की ताबे फरमानी करें। सो दीज आर फर्स्ट 5 रूल्स। अगर आप खूबसूरत दिल चाहते हैं, पाक दिल चाहते हैं, तो खुदा ये चाहता है कि आप उसके इन हुक्मों पर अमल करें। और मोहब्बत के बारे में तो खुदावन ने जो हुक्म दिया है कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। मरकज का इंजीली बयान उसका 12 बाब 30 आयत। गॉड इज गिविंग अस न्यू नेचर, एक नई फितरत जो है वो हमें दे देता है। लव चेंज द हार्ट। मोहब्बत जो है वो दिल को तब्दील करती है, आपके दिल को, आपकी सोच को, आपके ख्यालात को तब्दील करे। दिस द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ लव। इस दुनिया में मोहब्बत का सबसे, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अगापे लव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इरोस। उसका फिक्र नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, कमी नहीं है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, पता नहीं कौन कौन से वुड है, बट देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ डिवाइन लव, उस मोहब्बत की जो हमें तौबा की तरफ माइल करती है। पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब, उसकी 19 आयत। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। हम इसलिए मोहब्बत रखते थे, पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी, उसने मोहब्बत में पहल की है, पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है, और अब हम पर लाजम है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें। भाई जीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है, वो खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और आगे चलकर पहला यूहन्ना का 4 बाब और उसकी, जो मोहब्बत, हम यार, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो उससे जाहिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं
تو خدا ہم میں رہتا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے. واٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل ورسز. من چاہتا ہے کہ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، سمجھائیں. محبت کے بارے میں بہت زیادہ خدا کے پاک کلام میں ہم سیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے اور مجھے کچھ اور باتیں بھی آپ سے شیئر کرنی ہے. For the sake of new heart, not only you need to pray to God, you need to be obedient, you need to love, but there is also very important thing, the word of God. خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں. خدا نے یشوع سے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تجھے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. اب تجھے خوب کامرانی کی راہ نصیب ہوگی. If you want to be prosperous, if you want to receive a new heart, the source is the word of God. This inspirational word of God, یہ خدا کا جو الہام ہے جو کہ پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا. Without the word of God, you cannot receive the new heart from God. آپ کو خدا سے نیا دل نہیں مل سکتا جب تک آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، جب تک آپ اس پر دھیان نہیں دیتے، جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لاتے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سنا خدا کے کلام سے، مسیح کے کلام سے. توبہ کے لیے، چینج آف مائنڈ کے لیے، ریپینٹنس کے لیے آپ کو خدا کے کلام کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری بات ہے. آخری بات، نمبر 7. These are the 7 rules. 7ویں جو بات ہے، جو کہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 ہونی چاہیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اس کا حصہ ہے. خدا کا پاک روح جو ہمیں انعام میں ملا ہے، seeking guidance of the Holy Spirit, it's also very vital. خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. ہم سب کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. If you are self-centered, you need to be God-centered. آپ کو خدا پر، اس کے کلام پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو بالکل نیا دل دے دیتا ہے. دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. حزقیل کی کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا. ٹائم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. حزقیل اس کا 36 باب اس کی 26 آیت. اور میں تم کو، کون جی؟ خدا، کوئی انسان نہیں. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. It's a covenant. It's a promise. I'll give you the new heart. خدا ہم کہتے ہیں کہ میں تمہیں نیا دل دوں گا. Nobody can offer you. Only God can create and generate a new heart. جیسے اس نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا. شبیہ کا مطلب ہے کہ we are carrying the character of God. Not only the image, not only the icon, but we are carrying the character of God. اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اس کا کردار جو ہے، محبت، نیکی، پرہیزگاری، دوسروں کی فکر کرنا، محبت، یہ خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں. اور خدا ہم کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، گوشتین دل دوں گا. تمہارے اندر سے سنگین دل کو، سیلفش ہارٹ کو، ایول تھاٹس کو میں نکال دوں گا، جس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. God will take out that stubbornness. وہ سٹونی ہارٹ جو ہے وہ نکال دے گا، وہ گندی باتیں نکال دے گا، وہ حرام کاریاں، وہ خون ریزیاں، وہ زنا کاریاں، وہ چوریاں، جھوٹی گوائیاں، بدگوئیاں،
خداوند ان کو دور کر دے گا اور خداوند آپ کو نیا دل دے دے گا، اس میں آپ کے اندر دوسروں کی فکر ہوگی، دوسروں کی عزت ہوگی، دوسروں سے پیار ہوگا۔ Why in this world people are having trouble? What is our responsibility? ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے مدد آ جائے، کچھ یونائٹڈ نیشن کچھ کر دے، کچھ پرائم منسٹر صاحب کچھ کر دیں، لیکن کیا ہم اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار؟ What is our responsibility? He is ready to give you, to offer you, to bless you with the new heart. وہ دینا چاہتا ہے۔ آپ میں سے کتنے آج صبح خداوند سے نیا دل لینا چاہتے ہیں؟ کہ تو میری جی ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے، وہ میرے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ We are concerned about our heart. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، we are worried، سانس پھول رہی ہے جی، پسینے آتے ہیں جی۔ But how many times we are concerned about this spiritual heart, new birth? اگر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ once you will start walking with him, when you will get the new heart from him، یہ جو ہارٹ کی پرابلم ہے نا، جو دوسری ہے فزیکل، وہ بھی چلی جائیں گی۔ کہ جب آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، تو سکون سے آپ بھی نہیں رہتے۔ جب آپ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، جب آپ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ پھر تو بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، پھر باقی پرابلم بھی ہوں گی، پھر ہارٹ کی پرابلم بھی ہوں گی، ٹینشن بھی ہوگی، سر درد بھی ہوگی۔ جب آپ دوسروں کے لیے سر درد ہوئیں گے، میں پروگرام کر رہا تھا تو میں نے کوشچن کیا کہ اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے، تو ایک نوٹی بوائے تھا، اسے میں نے کہا جی کہ بتائیں کیا میں آپ کی خدمت کر دوں، کیا دعا، کیا پرابلم آپ کی؟ تو کہتا ہے جی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، اس دنیا میں آپ واحد آدمی ہو جو یہ کہہ رہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر آپ دوسروں کے لیے ضرور پرابلم ہوگی، آپ دوسروں کے لیے ضرور پریشانی کا سبب ہوں گے۔ بعض کا ہم سوچتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ دوسروں کے لیے پرابلم کا سبب بنے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بنے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ٹینشن کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا دل خداوند کو دے دیں گے، آپ خود بھی سکون سے رہیں گے، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں گے۔ خداوند سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے اندر سے سنگین دل کو نکالے اور آپ کو گوشتین دل عطا کرے، نیا دل دے دے آپ کو۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ تابع فرمانی نہیں کریں گے، جب تک کلام کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ دعا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ نیا دل نہیں لے سکتے۔ آئیے آج صبح خدا ان کے ذر جھکیں، اپنے آپ کو سبمٹ کیجیے، یہ جو سخت دلی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، شکستہ ہو جائیں۔ یہ مت سوچیں چلیں جی بس ٹھیک ہے، بھائی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ ویئر ایور یو آر، جہاں پر بھی آپ ہیں، آج آپ، یہ دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ، یہ صرف آپ کا خدا کا معاملہ۔ میں نے تو کہہ نہیں تھا، ہم تو ڈنورچی ہیں، ڈنورچی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں نا، کہ جی فلاں جگہ دنگل ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ہم تو صرف ہیرلڈ ہیں، ہم صرف آپ کو بتانے والے ہیں۔ ریسٹ آف تھنگز ان یور ہینڈ، باقی چیزیں آپ کے ہاتھ میں، آپ میں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے نیا دل تو نہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا نے آپ کو ایک خوبصورت چیز دی ہے، وہ ہے فری ول، آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ان آیات کے ساتھ میں آج کے اس سیشن کو کلوز کروں گا۔ سنیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، کیا ٹائم بڑا میرے پاس کم ہے۔ سنیے جی، مکاشفہ اس کا آخری باب ہے، 22 باب، اس کی 10 آیت۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ کوئی دنیا کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے۔ There is a free will only in Christianity. This is entirely up to you. خداؤں کا پاک کلام تو بتا دیتا ہے، سب کچھ صاف ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے۔ آگے چل کے کہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ This is a warning، 12ویں آیت میں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ That's up to you۔
کریں برے کام جو کر دیں کریں. nobody can stop you. کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتے جائیں, جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتے جائیں. لیکن کہتا ہے کہ یاد رکھ کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. He is not only the loving God, he is also judge and he is coming to judge the world. اگر آپ کے پاس اتنی سکت ہے, قوت ہے کہ آپ اس کے تخت عدالت کے سامنے جا سکتے ہیں تو گڈ لک ٹو یو. آپ جانیں, خدا جانے. میرا کام ہے آپ کو بتانا, آپ کو سکھانا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے نئے دل کی, تو جو ہے پرانا اسی پہ چلتے جائیں. کسی نہ کسی دن پنکچر ہو جائے گا, پھر دیکھتے رہنا. موت کے بعد ایوب کہتا ہے قبر میں کون تیری یادگاری کرے گا. دل بی نو چانس. جب تک آپ اس دنیا میں ہیں, آخری سانس تک آپ کے پاس چانس ہے. خدا ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کو نیا دل دے دے. We'll continue our talk, we'll continue our discussion or Bible study tomorrow, and that will be from my side, that will be a last Bible study. And Friday کو ہمارے دوست بھائی پادری گلبرٹ جو ہیں وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں, کنکلوڈ کریں گے سبجیکٹ کو. تو کل ہم دیکھیں گے کہ what is a change of not heart but the mind. These are two different things. تو کل ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. کنکلوڈنگ ہمارا جو سبجیکٹ ہوگا چینج آف مائنڈ, ہم اس کے بارے میں کل سیکھیں گے. چینج آف ہارٹ, چینج آف مائنڈ, دیز آر ٹو ویری امپورٹنٹ تھنگس. خدا دل کو تبدیل کرتا ہے, ذہن کو آپ نے تبدیل کرنا ہے ود دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ. آئیے دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ, تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے گہرے بھید ہم پر کھولتا ہے. خدا ہمیں توبہ کی توفیق دے. خدا ہمارے ذہنوں کو, خیالات کو اپنے قبضہ میں لے. ہمیں حلیمی, فروتنی اور انکساری کی دے. ابھی تیرے لوگ, تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تجھ سے نیا دل چاہتے ہیں, خدا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کی درخواست کو سنیے, قبول کیجیے. جب وہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں, تابع فرمانی کر رہے ہیں, خدا آج اسی وقت ان کے دلوں کو نیا بنا دیجیے. Holy Father, we ask your guidance, your help, because you are loving God. Your people, they are praying to you. They are asking your help. Generate and create a new heart, new mind. Heavenly Father, help your people and bless them. مدد کیجیے. اور اس وقت درخواست کرتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت زدہ ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں. خدا انہیں برکت دیجیے. جہاں کہیں بھی جنگ و جدل ہے, خدا وہاں پر سلامتی پیدا کیجیے. تمام لوگوں کے لیے جو کہ تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, but they're living in fear. They want to follow your footstep. If there's any issue in their lives, if there's any pressure from the family, from friends, Heavenly Father, set them free. Set them free, Heavenly Father. اپنے پاک روح سے معمور کیجیے, برکت دیجیے. Please empower them with your Holy Spirit. Because without your Spirit, we cannot receive the new heart. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. آئے سب مل کر خدا ان کی سکھائی دعا میں شامل. Let's say the Lord's Prayer together. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے. جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض میں معاف کریں. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. Thank you, Ji, for your compliment. Thank you, Padri Gilbert Saab. Thank you, Padri Saab, for this wonderful message. God bless you, brother. You are welcome. And Shamim ne likha hai, Maria Elder Sahaba hai, beautiful explain how to be transformed through the love of God. Thank you, Padri Saab. God bless you. God bless you, Bayan.
خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ سلیم گرداس. ریسنٹلی ان کوآرڈینیشن ہوا کیتھولک چرچ میں، اور بہت ہی پیارے دوست ہیں. تھینک یو ریورنڈ سلیم، خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. بیٹے شمعون فتح ہیں ہمارے ساتھ، اور بہن وینا مجھے اپنا پرومس یاد ہے، بس کچھ بڑی مصروفیات ہیں، لیکن میں ضرور پنجابی کا پروگرام جو ہے آپ کے ساتھ شروع کروں گا. عاشر کنگ ہے ہمارے ساتھ. کنگ صاحب تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ جتنے بھی عزیز بہن پروین ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے، ویری سون آئی ول بی دیئر. دعا کریں. مختلف شہروں میں جو یوتھ سیمینار ہو رہے ہیں، جن میں ساہیوال ہے، فیصل آباد اور ملتان بھی اس میں شامل ہے. تو مجھے ابھی پتہ نہیں کہ لوکیشن کا، کیونکہ جو میرے کوآرڈینیٹر ہیں یہ ان کو معلوم ہے، تو میں ضرور بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ ساہیوال میں کس جگہ پر ہوں گا. بس فیصل آباد میں، پھر باڑوں میں ہم نے جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پر جو ہندو جو کانورٹ ہوئے 150 کی فیملیز، وہاں پر ہمارا جو پروجیکٹ ہے ریبلیٹیشن کا، وہاں پر ہوں گا. میر پور خاص میں، سنگر، کوئٹہ، کراچی. تو یہ سارے پلانز ہیں جنوری کے مہینے کے، تو ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اجازت دیجیے پادری نوبل کو، کل صبح 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے خوبصورت شو میں، بریکفاسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے کے دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا خیال رکھیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.